Assalamu alaikum viewers. Hey, it's me your writer Aisha Wan. Hope so you are doing well. So बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के एपिसोड नंबर 19 नॉवल जाने हसन हस कलम आयशा वान किस्त नंबर 19 डोंट कॉपी एंड पेस्ट विदाउट माय परमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। अच्छा भाभी, आप यंग मास्टर से बात तो कर लें, वरना वो मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। वो आपकी जान क्यों नहीं छोड़ेंगे और आप क्यों उनसे इतना डरते हैं? आप भी तो एक इंसान हैं। वो खुद तो वहाँ गरम गरम कमरे में बैठे होंगे, अयाशी कर रहे होंगे, और आप यहाँ सर्दी में सारा दिन सारी रात खड़े रहते हैं। इतनी सख्त सर्दी है, लेकिन उनको आपकी कोई परवाह नहीं। आपके भी तो बीवी बच्चे होंगे, आपको भी अपने घर जाना होगा, मगर आप यहाँ फजूल सी ड्यूटी दे रहे हैं। ना खाने का होश, ना पीने का होश। आप यहाँ पूरी सर्दी भी खड़े रहते हैं एक फजूल सी ड्यूटी देने के लिए। भला मुझे मेरे घर में कोई नुकसान पहुंचा सकता है? मैं महफूज हूँ, मगर फिर भी आप यहाँ ड्यूटी देते हैं। आपने पढ़ाई तो की ही होगी, और अगर नहीं भी की तो कोई बात नहीं। बाहर और भी बहुत सी ऐसे काम हैं जिसमें आपको इज़्ज़त के साथ रोज़ी मिलेगी। आपको रात भर इस तरह की ड्यूटी और ख़तरे के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप परेशान ना हो, मैं ख़ुद यंग मास्टर से बात करूँगी ताकि वो आपको कुछ ना कहें और आपको आज़ाद कर दें, अपने लिए नौकरी ढूंढें। वो उसे बड़ों की तरह समझाते हुए बोली, मगर रज़ा के चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट देखकर आगे बोलने से रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि इतनी बातें सुनने के बाद भी ये मुस्कुरा कैसे रहा है। उसके चेहरे पर कुर्बत की, अज़ियत की कोई झलक ना थी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ? उसने जैसे तसल्ली करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, मगर आप यहाँ आकर गलत हैं। पहली बात तो मैं आपको कहाँ से शादीशुदा और बच्चों का बाप लगता हूँ? मैं बिल्कुल कवारा हूँ। मैं बीवी अभी तक ढूंढी नहीं है, मगर मेरे 4 बच्चे फ्यूचर में हैं। वो नज़रें झुकाए रसानियत से बोला। रज़ा की बात पर वो सोच में पड़ गई। भला 4 बच्चे फ्यूचर में क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकते? ऐसी भी क्या मजबूरी? क्या यंग मास्टर ने उनको मना किया है? यही बातें सोच रही थी और साथ ही मुंह के ज़ाविये भी बिगाड़ रही थी। क्या सोच रही हैं भाभी? मुझे बताएं, आपने अपने बच्चों को फ्यूचर में क्यों रखा है? क्या आप उनको अपने साथ नहीं रख सकते? उसने बहुत संजीदगी से कहा। रज़ा होंकों की तरह उसका मुंह तक रहा था, जो बहुत संजीदगी से उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। उसकी बात पर खान का छत पार कहकहा गूंजा। साथ ही हसन ने अपनी उमड़ आने वाले कहकहा बमुश्किल ही रोका था। हसन का दिल किया उसकी अक्ल पर मातम करे। क्या कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही मासूम है? नहीं भाभी, उनको फ्यूचर में ही रहने दें। माँ के बगैर बहुत तंग करते हैं। जब माँ आएगी तो वो भी आ जाएंगे। देखें, मैं आपके लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगी और यंग मास्टर से भी बात कर लूँगी। आपको अपने बच्चों को फ्यूचर में नहीं छोड़ना चाहिए। हर औलाद को माँ और बाप की ज़रूरत होती है। अब आपको तंग करेंगे तो आप क्यों उनको फ्यूचर में छोड़ देंगे? वो ऐसे ऐसे समझा रही थी जैसे कोई बड़ी अम्मा हो। रज़ा का दिल कि अपना सर पीट ले। उसने फ्यूचर वाली बात की ही क्यों? भाभी, अगर आप ऐसा सोचती हैं कि यंग मास्टर हमारी परवाह नहीं करते तो आप गलत सोचती हैं। अगर यंग मास्टर ना होते तो आज हम भी ना होते। ना सिर्फ हमारी जान बचाई, बल्कि हमारी तालीम मुकम्मल करवाई, हमारा इलाज करवाया, हमें दुनिया की हर आसाइश दी, रिहाइश दी। अगर वो हमारी जान बचाकर हमें छोड़ देते तो यकीनन आज हम दरबदर होते, या तो मर जाते या तो फिर किसी के हाथ लग जाते। हमारा मुकद्दर वही होता। अगर आप ये सोचती हैं कि वो हमारी जान से गाफिल हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी हिफाजत के लिए उसने मुझे और मर्तज़ा को मुंतखब किया है, और हमारी हिफाजत के लिए इस पूरे इलाके में उनके गार्ड्स फैले हुए हैं जो हम पर हर वक्त नज़र रखते हैं। हम खाने पीने की सोने की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें हम आराम से सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, और जो कुछ करना चाहें कर भी सकते हैं। हम यंग मास्टर के साथ पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ कर चुके हैं। मरेंगे तो उनके लिए, जिएंगे भी तो उनके लिए ही। हमारी ज़िंदगी में अब यंग मास्टर के सिवा कोई चीज़ अहम नहीं है, और ना ही हो सकती है। बात करते हुए उसकी आंखों में नमी उतरी थी, जिसमें वो अपनी उंगलियों से साफ कर गया। हसन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची थीं, जबकि खान सर झुकाए बैठा था। आंखों से कई आंसू बह निकले थे। आज फिर वो कई साल पीछे अपने माजी में जा पहुंचा था। उसकी बातें आयशा के दिमाग के ऊपर से गुजर गई थी, मगर वो इतना समझ गई थी कि हसन की अहमियत उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। वो दूसरे अमीर लोगों की तरह नहीं है जो अपने साथ काम करने वालों का ख्याल न रखे। भाभी, आप उनसे बात कर लेना। वो सच में आपके लिए बहुत परेशान थे। वो अपनी आंखों की नमी साफ करता मुस्कुरा कर बोला। वो मेरे लिए परेशान नहीं थे, वो अपने लिए परेशान थे। उनको लगता है मैं किसी को ये ना बता दूं कि वो वहाँ पर काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गए थे। वो बात करते हुए फिर से रोने लगी थी।
بھابھی، ینگ ماسٹر کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ اس کی بات پر کچھ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ ان کے ساتھ تھوڑی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان کے روم میں ایک گندی سی لڑکی آئی تھی، اس نے ینگ ماسٹر جی کو پپی بھی کی۔ اس لڑکی کی حرکت یاد کرتے اب وہ زور و شور سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ رضا نے اپنا نچلا دانتوں تلے دبایا اور اس کے لیے اپنی ہنسی دبانا اب بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بھابھی قسم لے لیں، ینگ ماسٹر کی آج تک صرف ایک ہی گرل فرینڈ رہی ہے، میری۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی، اور نہ ہی ینگ ماسٹر نے کبھی لڑکیوں سے کوئی رشتہ رکھا ہے، ہمیشہ لڑکیوں سے دور ہی رہتے تھے۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے کہا، میری ہاں وہی تھی، وہی تو آئی تھی ان کے روم میں۔ وہ اب اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رضا اچانک ہی گڑبڑا گیا، اسے اب اپنے کہے گئے لفظوں کی سنگینیتا کا احساس ہوا۔ اب اسے ینگ ماسٹر سے کون بچائے گا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ حسن نے غصے سے خان کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر کال بند کر دی۔ لمبے لمبے سانس کھینچتا اب وہ خان کی طرف متوجہ ہوا، جو چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے حسن کو اچانک گرمی کا احساس ہوا۔ وہ گلے سے اپنی شرٹ کو کھینچتا خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ خان آنکھوں میں خطرناک حد تک چمک لیے حسن کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ اس پر جھکتا، حسن چھلانگ لگا کر بیڈ پر چڑھ گیا۔ کیا کر رہے ہو تم ہاں؟ چھلانگ لگانے سے اس کے سلکی بال ماتھے پر بکھر سے گئے تھے، جو آنکھوں کے سامنے آتے اسے مزید ڈیشنگ بنا رہے تھے۔ وہ گھبرا کر ایک ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، جان، مائی بیبی، پیار کرنا ہے مجھے، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ معصومیت سے زنانی آواز نکالتا ایک ادا سے بولا، ہے دور رہو خان، میری شادی ہو چکی ہے، میں بیوی والا ہوں، شرم کرو، دور رہو مجھ سے۔ مسلسل خان سے بچ کر کمرے میں بھاگتے ہوئے بولا، جانو اتنے قریب آ کر اب دوری ناممکن ہے۔ حسن کے پیچھے بھاگتا اسے آنکھ ونگ کرتے ہوئے بولا، دیکھ خان، تیری جان لے لوں گا میں، شرافت سے دور ہو جا۔ پیچھے دیوار تھی، آگے خان، وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے بولا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر جو نظریں خان اس پر گاڑے ہوئے تھا اسے مزید بوکھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتا خان اس کے ڈمپل والے گال پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ حسن کرنٹ کھا کر اسے خود سے پیچھے دھکیل گیا، دیکھ لوں گا تمہیں میں، مجھے باہر ملو تم۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا فوراً کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ خان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا زمین پر ہی ڈھہ گیا۔ اس کی نظر اس بچے پر تھی جو زخموں سے چور زمین پر گرا پڑا تھا، جسم کے ہر حصے سے خون بہہ کر زمین کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آیا، یہ لو پانی پی لو۔ وہ پانی کا کٹورا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جو اب اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھتا وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، سر بر منہ سے خون بہتا گردن کو بھگو رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر بنی چھوٹی سی کھڑکی سے نظر آتے چاند پر تھی۔ دوست، پانی پی لو، تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ وہ ایک بار پھر کٹورا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے پاس مت آنا، جانتے ہو نا میں کون ہوں۔ وہ غصے سے کٹورا اس کے ہاتھ سے گراتا گرجتے ہوئے بولا۔ اس کی نظر کٹورے پر تھی جس میں پانی گر کر زمین پر پھیل رہا تھا۔ کتنی مشکلوں سے اپنی جان پر کھیل کر وہ یہ پانی لایا تھا اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں سب ضائع کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں اتری نمی کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتا اس کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ ایک ٹانگ بینڈ کیے دوسری لمبی کیے اب وہ بھی اس کی طرح چاند کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ میں نے تم سے جانے کو کہا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ غصے سے بھڑک اٹھا۔ میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ مجھے یہاں تمہارے ساتھ ہی بیٹھنا ہے دوست۔ وہ اس کی طرف دیکھتا مسکرا کر بولا۔ اس کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ بکھری۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا گیا تو تم جان سے ماری جاؤ گے۔ استحضائیہ مسکراہٹ لیے بولا، ہاں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تم ان کے لیے بہت خاص ہو۔ یہ بھی جانتا ہوں تم نے بہت سارے قتل کیے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں تم کسی سے دوست یا پیار بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ بہت آرام سے کندھے اچکاتا ہوا بولا، نظریں ہنوز چاند پر ٹکی تھیں۔ وہ حیران ہوتا ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بلا کا اطمینان تھا۔ چہرے پر مار پیٹ کے اچھے خاصے نشانات تھے، ہونٹ پر زخم تھے، سفید گال سوج چکے تھے جن پہ نیلاہٹ واضح تھی۔ اس کی معصوم چہرے سے فوراً نظریں چراتا وہ چاند کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک یوں ہی وہ خاموش رہے، دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، بس چاند کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ سوچ سمجھ رہے تھے۔ اس تہخانے میں مکمل اندھیرا تھا، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی جس میں وہ دونوں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تمہیں نہیں پتہ میرا نام کیا ہے؟ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولا، نظریں ہنوز چاند پر تھیں۔ مجھے تمہاری پہچان پتہ ہے پر نام نہیں جانتا۔ نظریں دونوں کی چاند پر تھیں۔ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ دوستی کرنے کے لیے۔ لیکن میں تم سے دوستی کیوں کروں گا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا آئی برو اچکا کر بولا،
کیونکہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت اکیلا ہوں، یہاں میرا کوئی دوست نہیں۔ تم بھی تو اکیلے ہو، کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ نہیں، یک لفظی جواب دے کر وہ پھر چاند کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر مجھے تم سے دوستی کرنی ہے، وہ اپنا چھوٹا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر بولا۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ مارے جاؤ، وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھڑکتے ہوئے بولا۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا دوست، جب میری موت لکھی ہوگی میں تب ہی مروں گا۔ مرنا تو سب نہیں ہے، پر پھر ڈر کس بات کا؟ اگر میری موت آج لکھی ہے تو میں آج مر جاؤں گا، اگر 100 سال بعد لکھی ہے تو 100 سال بعد مروں گا۔ میرا اللہ کہتا ہے کوئی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی کوئی نقصان۔ تم مجھ سے دوستی کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرا کر بولا۔ اس کی باتیں سنتے بیسٹ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ اس اندھیرے خانے میں اسے گھٹن کا شدید احساس ہوا۔ اچانک ہی دروازہ دھڑ سے کھلا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ F1 تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتا غصے سے دھاڑا۔ بیسٹ نے استہزائیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا، مگر یہ کیا؟ جہاں وہ ڈر، خوف اور آنسو دیکھنا چاہتا تھا وہاں ڈھیروں سکون اور اطمینان تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی کوئی رمق نہ تھی۔ میں بیسٹ سے دوستی کرنے آیا تھا۔ ہاں 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 ہاں، دوستی؟ ہاں 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 ہاں، بیسٹ سے دوستی کرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، تو بیسٹ سے دوستی کرے گا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے یکدم غصے سے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے غرایا تھا، ساتھ ہی اسے زمین پر دھکا دیتے پاگلوں کی طرح اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا جسم لہو لہان ہوتا زمین پر پڑا تھا، لیکن وہ آدمی کسی صورت نہیں رکا، وہ یوں ہی اسے پیٹتا رہا۔ بیسٹ کتنی ہی دیر اسے پیٹتا دیکھتا رہا۔ وہ اسے مرنے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسے خود مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی انسان کو موت سے نہ ڈرتے دیکھا تھا۔ ایک بچہ کیسے اتنا نڈر ہو سکتا ہے؟ اگر وہ موت سے نہیں ڈرتا تو بیسٹ کی دی ہوئی موت سے ضرور ڈر جائے گا۔ اس نے قریب پڑا پتھر اٹھا کر زور سے اس شخص کے سر پر دے مارا، جس سے خون ابل ابل کر باہر آنے لگا تھا۔ وہ شخص ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس ہو گیا۔ F1 حیرانگی سے کبھی اس وجود کو دیکھتا جس کے سر سے خون پانی کی طرح بہتا پوری زمین داغدار کر گیا تھا، تو کبھی بیسٹ کو دیکھتا جو ہاتھ میں پتھر لیے مسکراتے ہوئے اس بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بیسٹ نے پتھر F1 کے ہاتھ میں تھمایا، جسے اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ تم نے اس آدمی کو مارا ہے، سمجھے؟ میں نے تو نہیں مارا اسے۔ وہ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھے گھبراتے ہوئے بولا۔ تم نے مارا ہے اسے، یہ پتھر تم نے مارا ہے، میں نے نہیں۔ اب یہ بات تم سب کو بتاؤ گے، سمجھے؟ وہ اپنی بھوری آنکھیں جن میں اشتعال کی سرخی نمایاں تھی اس کی کالی سیاہ حیرانگی سے پھیلی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پتھر تھمائے واپس اسی جگہ بیٹھ چکا تھا، جبکہ F1 اس بے جان وجود کو جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مر چکا ہے، بیسٹ کی آواز پر اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ حیرت سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جو بہت سکون سے آنکھیں موندے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایک پتھر لگنے سے یہ کیسے مر سکتا ہے؟ تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں کہ ایک پتھر سے کیسے مرا جاتا ہے؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس پر F1 گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوا تھا، جس کو دیکھتے بیسٹ کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ پھر سے دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ نیچے مت رکھنا، یہ پتھر تب تک تم نیچے نہیں پھینکو گے جب تک تم سب کو بتا نہیں دیتے کہ اس آدمی کو تم نے مارا ہے۔ ہنوس آنکھیں بند کیے بولا۔ F1 جو پتھر نیچے پھینکنے والا تھا بیسٹ کی آواز پر رک گیا۔ وہ پھر سے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اگر میں سب کو یہ کہوں کہ اس آدمی کو میں نے مارا ہے تو کیا تم مجھ سے دوستی کر لو گے؟ تم زندہ رہے تو ضرور۔ کیا سچ میں تم کرو گے نا مجھ سے دوستی؟ وہ جیسے خوشی سے ناچنے والا ہو گیا تھا۔ بیسٹ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید تم نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے سنی ہے دوست، پر تم اپنا وعدہ پورا کرنا، میں زندہ بچ گیا تو تم مجھ سے دوستی کرو گے۔ وہ خوشی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، تمہیں میں خود ماروں گا، بہت جلد تم میرے ہاتھوں مرو گے، اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ مجھے منظور ہے، دشمنوں کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے دوست کے ہاتھوں مر جاؤں، اور یہ میرے لیے اعزاز ہوگا دوست، پر اگر میں بچ گیا تو تم مجھ سے دوستی کر لینا، وہ مسکرا کر پرجوش ہوتے ہوئے بولا۔ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب سی ہلچل تھی، شاید یہ آنے والی جنگ کی نشانی تھی جو عنقریب اس کے دل اور دماغ کے بیچ پہلی بار ہونے والی تھی۔ وہ سب اب مین ہال میں موجود تھے، جہاں سب بچے بچیاں ڈر سہم کر دیوار کے ساتھ لگے کچھ کھڑے تو کچھ بیٹھے تھے۔ سامنے ہی F1 کھڑا تھا، جس کے ارد گرد بادشاہ کے آدمی کھڑے تھے۔ چلو میرے شیر، جلدی سے اس کو انجام تک پہنچاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ ایک بیسٹ سے دوستی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ رضوان جو بادشاہ کا خاص آدمی تھا، کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا بیسٹ کو حکم دیتا مکروہ ہنسی ہنس دیا۔ بیسٹ نے اپنی پکڑ خنجر پر مضبوط کی، نظریں اس معصوم چہرے پر تھیں جن میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بیسٹ کو دیکھ رہا تھا۔
خنجر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے پر کونے میں کھڑے 3 بچے سہم کر چیخنے لگے۔ پلیز اسے چھوڑ دو، معاف کر دو اسے، کچھ مت کہنا، وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے بول رہے تھے۔ انہیں یوں روتا دیکھ بیسٹ سمجھ چکا تھا کہ یہ اس کے دوست ہی ہیں جو یوں تڑپ رہے ہیں۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت اکیلا ہوں، یہاں میرا کوئی دوست نہیں، تم بھی تو اکیلے ہو، تو کیا ہم دوستی نہیں کر سکتے؟ F1 کی کئی باتیں اس کے ذہن میں آئیں۔ اس نے غصے سے اپنی چھوٹی سی مٹھیاں بھینچی۔ تم مجھے دھوکہ دینے والے تھے، مجھ سے جھوٹ کہا کہ تم اکیلے ہو، اب اس کی سزا میں تمہیں دوں گا۔ وہ خود کلامی کرتا غصے سے F1 کی طرف بڑھا اور پوری قوت سے اپنا خنجر اس کی گردن پر رکھا، مگر اچانک ہی اس کی نظر اس کی معصوم شفاف کالی آنکھوں پر پڑی۔ یکدم ہی اس کے ہاتھوں کا سارا زور ہوا ہو گیا، شبنم کی ننھی بوندیں اس کے ماتھے پر چمکنے لگی تھیں۔ وہ جلد سے خنجر اس کی گردن سے ہٹاتا دور ہوا۔ ایک قدم پیچھے لیتے لیتے وہ اس سے 10 سے 12 قدموں کا فاصلے پر آ رکا۔ کیا ہوا بیسٹ؟ مارو اسے، اس کا انجام بتاؤ سب کو۔ رضوان اسے یوں پیچھے ہوتا دیکھ غصے سے بھڑکا تھا۔ میں اس کو خنجر سے نہیں ماروں گا، مجھے پسٹل چاہیے۔ اس نے اپنی لال ہوتی آنکھیں رضوان کی ڈارک براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، رضوان نے کہتے ساتھ ہی اپنی پسٹل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ بیسٹ نے پسٹل کا رخ F1 کی طرف کیا اور اپنی انگلیاں ٹریگر پر رکھتے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ مجھے منظور ہے دشمن کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے دوست کے ہاتھوں مرا جاؤں، اور یہ میرے لیے اعزاز کا ہوگا دوست، پر اگر میں بچ گیا تو تم مجھ سے دوستی کر لینا۔ ایک بار پھر اس کی باتیں اس کے کانوں میں زہر بن کر اتری تھیں۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جو کسی کو مارتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے، وہ بھی اپنے جیسے ہی ایک بچے کو۔ اس نے تو بڑے بڑے ہاتھیوں جیسے مردوں کو ایسی بھیانک موت دی تھی کہ دیکھنے والا سکتے میں چلا جاتا یا خوف اس پر اس قدر حاوی ہو جاتا کہ اس کا دل خود بخود ہی بند ہو جاتا تھا۔ مگر آج وہی بیسٹ جو ہر جذبات سے عاری تھا اس بچے کے سامنے ہار رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر اس نے اپنی گن نیچے کر دی۔ رضوان جو چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، اچانک اس کے گن نیچے کرنے پر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیسٹ تم کیا کر رہے ہو؟ گولی چلاؤ، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ بیسٹ نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نہیں مار سکتا اسے۔ ایسے کیسے نہیں مار سکتے تم؟ بیسٹ ہو ایک بے رحم قاتل، وہ غصے سے چلایا تھا۔ میں کسی معصوم کی جان نہیں لوں گا، میں اسے کسی صورت نہیں ماروں گا۔ وہ اپنا آخری فیصلہ سناتا وہاں سے جانے لگا جب وہاں کھڑے ایک آدمی نے F1 کو گدی سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ منہ پر جھڑ دیا، جس پر وہ کراہ کر زمین بوس ہوا تھا۔ بیسٹ کے چلتے قدم اس کی چیخ پر تھمے تھے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں وہ زمین پر گرا اپنے چہرے سے خون صاف کر رہا تھا۔ دشوارشال کی سرخی ایک بار پھر اس کی روم روم میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی گن اٹھائی، ایک ہی جھٹکے میں وہاں کھڑے 6 کے 6 آدمیوں کے سر کا نشانہ لیا اور وہ سب ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس ہوتے ساکت ہو گئے۔ رضوان فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور اس کے انتہائی فرمانبردار اور قابل سپاہی زمین پر بے جان پڑے تھے۔ اپنے آدمیوں کو یوں مارنے پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن بیسٹ کی قابلیت کے آگے اس کے 1000 سپاہی بھی صفر تھے۔ وہ خوشی سے تالیاں بجاتا ایک جاندار مسکراہٹ لیے بیسٹ کی طرف بڑھا۔ بہت خوب میرے شیر، مجھے تم سے یہی امید تھی، اسے کندھے سے تھام کر بولا۔ بیسٹ نے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے جھڑک دیا اور ایک نظر F1 کو دیکھا جو زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو رہا تھا۔ بیسٹ کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے انتہائی خوشی تھی، جسے دیکھتے بیسٹ نظر چراتا وہاں سے چلا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ سب کو ریگولر ایپیسوڈ چاہیے ہوتی ہے، بٹ مجھے زیادہ اچھا رسپانس نہیں ملتا۔ اس ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کامنٹس اور ویوز آنے پر میں انشاءاللہ ایپیسوڈ کو ریگولر کروں گی انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔